बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम ज़फ़र है। हम लोग एक गांव में रहते थे। मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला था। जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होने लगता था, अहले तशरीह का मौजू हर बंदे की ज़ुबान पर होता था। कोई इनके बारे में कोई बात करता तो किसी की बात कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मायूब और अजीब होती थी। मैं बचपन से ही ऐसी बातें सुनता आया था। मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत घराने से था। मेरे वालिद साहब एक बारिश आदमी थे और मेरी माँ घर में बच्चों को कुरान मजीद भी पढ़ाया करती थी। मैं शहर में काम किया करता था, लेकिन मुहर्रम की छुट्टियों में गांव आ जाता था। शहर में भी इस तरह की बहुत सी बातें सुनी थीं। सारी ज़िंदगी यही सुना था कि ये लोग अपने आप को बहुत ही अफजल समझते हैं और अपने मज़हब के मामले में काफ़ी कट्टर होते हैं। कहते हैं कि जब ये लोग खाना पकाते हैं जिसको न्याज कहा जाता है, उसके अंदर ये घोड़े की थूक मिलाते हैं और अगर वो खाना किसी और के घर भेजना हो तो उसमें ख़ुद भी थूक देते हैं। मैंने ये भी सुना था कि इनके मज़हब में कुछ अजीबो-गरीब किस्म के रस्म व रिवाज हैं जिनका ताल्लुक़ शर्म व हया से बिल्कुल भी नहीं है, और अपने आप को मारना और मातम करना, इस बारे में तो सब लोग ही जानते हैं। इसलिए मेरे दिमाग में एक तासुब सा बना हुआ था कि ये लोग जो भी करते हैं वो गलती होता है। मेरे बाबा अक्सर मुझे किस्सा सुनाते थे कि इन्होंने अपने छोटे भाई के साथ मजाक किया, जो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। उन्होंने अपने भाई को कहा कि अगर शिया पानी पी रहा हो तो उसका जूठा पानी नहीं पीते हैं। उसने ये बात सुन ली और जाकर अपने उस्ताद से कह दी। ये वो ज़माना था जब उस्ताद अपने तालिब इल्मों को दिल खोल कर मारते थे और घर वाले भी इस बात पर कुछ नहीं बोलते थे। मेरे चाचू ने जाकर ये बात अपने उस्ताद को बता दी और उनको ये पता नहीं था कि उनका उस्ताद भी शिया ही था। उसने इस बात का इतना गुस्सा किया कि मेरे चाचू को ज़रूरत से ज़्यादा ही मारा। अगर ये अभी का ज़माना होता तो ये बात अखबार में आ जाती, लेकिन तब भी कोई छोटा मोटा मसला नहीं बना था। मेरे दादा ने जाकर उस्ताद को बहुत बातें सुनाई थी और कहा था कि अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो तुम इसमें हाथ उठा सकते हो, लेकिन ऐसी बात पे तुमने इस पे हाथ क्यों उठाया। उसी दिन मुझे पता चल गया था कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा बेरहम होते हैं। आजकल मेरे ऑफिस में भी इसी तरह की बातें होती रहती थी। इसी मौजू पर हर तरफ बातें हो रही थी। अब गांव आ गया तो शाम को दोस्तों के साथ बैठता था, तब भी यही कुछ होता था। एक दिन मेरे दोस्त का एक दूसरा दोस्त भी मिलने चला आया। वो भी मेरी ही फील्ड से ताल्लुक़ रखता था। उसे मुझसे कोई काम भी था और वो मिलना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि उसका ताल्लुक़ भी अहले तशरीह फ़िरके से है। उसने अपनी बात तो कर ली। इसके बाद हमने चाय मंगवा ली और हम चाय पीने लगे। उसका नाम अली था। जो मौजू आजकल चल रहा था उसी पर बात करने लगे, क्योंकि हमेशा करंट अफेयर्स पर ही बात की जाती है। जब यार दोस्त बैठ जाते हैं तो वो ऐसे ही बातें करते हैं। मैंने कहा कि ये लोग ऐसे करते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे इशारा किया। मुझे उसके इशारे की समझ नहीं आई। शायद वो मुझे यही इशारा कर रहा था कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो सामने ही बैठा है, उसको बुरा लग रहा होगा। लेकिन मैं उसका इशारा नहीं समझ सका और बोलता ही चला गया। मैंने कहा कि ऐसे लोग हैं, ये इनको शर्म नहीं आती, अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, सुन्नियों के ख़िलाफ़ माशरे में फूट डालते हैं। इनकी वजह से सारे बाज़ार को भुगतना पड़ता है। बाज़ार बंद हो जाते हैं, लोगों के काम का नुकसान हो जाता है। वो भी चुपचाप ज़ब्त किए बैठा सब कुछ सुन रहा था। बिलाखिर बोल ही उठा कि मेरा ताल्लुक़ भी अहले तशरीह से है, मैं भी एक शिया हूँ। ये सुनकर तो मुझे और भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि फिर तुम खुद ही बताओ कि तुम लोग ये सब कुछ क्यों करते हो। अब तुम लोगों की वजह से हमें छुट्टी हुई है और हमारी तनख्वाह में से पैसे भी कटेंगे। हमने तो छुट्टी नहीं मांगी, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। न जाने कितने लोगों का नुकसान हो जाता है, कारोबारी नुकसान, हुकूमत को भी नुकसान हो जाता है, मोबाइल कंपनीज़ को भी नुकसान होता है, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। ऐसा काम करते हो तुम लोग कि एक साथ पूरे मुल्क को अज़ाब में डाल देते हो। कोई उल्टा सीधा काम ही करते हो ना, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हर इंसान मुश्किल में फंस जाता है। अगर कोई अच्छा काम करते होते तो इसकी बरकत से हर तरफ अच्छाई फैलती, लेकिन तुम लोगों की वजह से हर तरफ ज़हमत फैल जाती है। तुम लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं समझते हो। किसी का एक मिनट भी ज़ाया करवाना अच्छी बात नहीं, और तुम लोग हमारे 3-4 दिन ज़ाया करवा देते हो। दिहाड़ीदार बंदे से पूछो उस पर क्या गुजरती है। लोग अपने घर में कैद होकर रह जाते हैं, बाज़ार बंद हो जाते हैं, बीमारों को दवाइयाँ नहीं मिलती। अगर कोई बीमार हो जाए, उसने दवाई लेनी हो तो वो क्या करे। अगर किसी को बाज़ार जाने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो बेचारा क्या करेगा, अपना सर ही पीटता रह जाएगा। अजीब असूल बनाए गए हैं। ईद वाले दिन भी इस मुल्क में लाइट जाती है। ईद वाले दिन भी लाइट गई थी और हम लोग गर्मी में बैठे थे, लेकिन मुहर्रम में लाइट नहीं जाएगी क्योंकि ये तुम्हारा दिन है।
تم لوگوں نے تو حکومت کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، سب لوگ تم سے ڈرتے ہیں۔ میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دیا، خاموش ہو گیا۔ ابھی بھی میرا زہر ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے اسے کہا کہ جو تم لوگ شام غریبہ مناتے ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو سب سے زیادہ معیوب ہے۔ اس بات پر اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ اس نے اپنے دوست کو سلام کیا اور مجھے بھی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے زیادتی کی ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ نہیں برا کرتے، ان کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، ساری روٹین خراب ہو جاتی ہے، پورا مہینہ ضائع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ روزی روٹی میں بھی کٹوتی ہو جاتی ہے، تو ہم ان کو اتنا بھی نہ کہتے۔ میرے دوست نے کہا کہ تو نہیں سمجھے گا، اللہ ہی تجھے ہدایت دے۔ میری وہ عمر تھی کہ جب مجھے لوگوں کے ساتھ بحث کرنا، اپنے نظریے کو سچ ثابت کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا تھا، اور میں اپنے نظریے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، چاہے مجھے 4 گھنٹے تک کسی کا دماغ کھانا پڑے، بحث کرنی پڑے، یا کچھ بھی چاہے مجھے اونچی آواز میں بات کرنی پڑے۔ میں اس وقت اس قسم کا آدمی تھا۔ جب 9ویں 10ویں محرم قریب آنے لگی تو میں اپنے اسی دوست کے گھر آیا جس کا نام خرم تھا۔ اس کے گھر اس کا یہ علی نامی دوست بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے اس دن بہت عجیب باتیں کی تھی نا، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ ہم 9ویں اور 10ویں محرم پر کیا کرتے ہیں، اور شام غریبہ میں بھی ضرور لے کر جاؤں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ میں نے کہا کہ بالکل، میں ضرور جاؤں گا، ریسرچ کرنے کے لیے جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات تھی کہ اگر میرے ماں باپ کو پتہ چل جاتا کہ میں گیا تھا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرتے، لیکن ان کو بتانے کی ضرورت کیا تھی، اور میں تو صرف یہی دیکھنے کے لیے جا رہا تھا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ 10ویں محرم کا دن شروع ہوا تو میں اور میرا دوست ان کے گھر چلے گئے۔ ہم نے دیکھا وہاں پر کھانے وغیرہ پک رہے تھے اور لوگ کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے، سب نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے میرے دوست نے کہا کہ ہمیں بھی کالے کپڑے پہننے ہیں اگر ہم نے جانا ہے، تو میں نے کہا کہ میں کالے کپڑے نہیں پہنوں گا، کر لے میرا جو کرنا ہے۔ میں ابھی بھی غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ نکالنا اور چپ کر کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو یہ لوگ شکل سے بہت ہی زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور آنکھیں بھی سب کی سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ لگتا ہے ماتم کر رہے ہوں گے، تبھی یہ حال ہوا ہے۔ لیکن میرے دوست علی نے بتایا کہ ہم لوگ ساری رات روتے رہے ہیں، اس لیے ہماری شکل اور ہماری آنکھیں ایسی نکل آئی ہیں۔ مجھے یہ بات سن کے بڑا عجیب لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سامنے کھانا پیش کر دیا گیا۔ میرے دل میں تو وہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ لوگ کھانے میں نجس چیزیں ڈالتے ہیں اور گورے کی تھوک بھی ڈال دی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے مجھ سے یہ کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ میں یہاں پر آیا ہوں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں یہ کھانا بھی کھاؤں۔ تب علی نے ہمیں کہا کہ فکر نہیں کرو، ہمیں پتہ تھا کہ تم ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھاؤ گے، اس لیے ہم نے تمہارے لیے وہ کھانا رکھا ہے جو محلے کے ایک اہل سنت گھرانے سے آیا تھا، کیونکہ انہوں نے ختم پڑھوایا تھا اور کافی ساری دیگیں پکائی تھیں، اس لیے انہوں نے پورے محلے میں کھانا تقسیم کروایا تھا۔ یہ وہی کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، بسم اللہ کی برکت سے تو زہر میں بھی شفا رکھ دی جاتی ہے۔ میں نے سر جھکا لیا کیونکہ اس کے بعد میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کے تھوڑا کھانا کھا لیا، پر ابھی بھی مجھ سے زیادہ کھانا نہیں کھایا گیا۔ اس نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم شام غریبہ منانے کے لیے نکلیں گے، کیونکہ شام ہونے والی ہے۔ جب ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تو سبھی لوگ شاید اس طرف جا رہے تھے، کیونکہ امام بارگاہ میں ہی شام غریبہ منائی جاتی تھی اور وہیں تک سب لوگوں نے پیدل جانا تھا۔ سب لوگوں نے ایک جیسے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سب لوگ تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے، کسی کے بھی چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ یہ لوگوں نے محرم کو میلہ بنایا ہوا ہوتا ہے، سارے بازار بند ہو جاتے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے گلیوں میں دندناتے پھرتے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ محرم میں پہننے کے لیے یہ لوگ نیا جوڑا سلواتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ سجاوٹیں کرواتے ہیں۔ عورتیں اپنے آپ کو سجاتی ہیں، اوڑلر جاتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے گلیوں اور شہروں میں پھرنا ہوتا ہے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو محرم کے بہانے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اس دن کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ سب کچھ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ پورا بازار بند ہے، ان کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں اور آس پاس کوئی ہے بھی نہیں، اپنی مرضی سے شہر کے حصوں میں پھر سکتے ہیں، جیسے پورا شہر ان کے حوالے کر دیا ہو کہ یہ آپ کا ہے، آپ جو مرضی کریں، جہاں مرضی جائیں۔
اور ہم جیسے لوگ گھر میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو عید کا سماں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان اور تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ شام غریبہ کے بارے میں ہی تو میں نے سنا تھا کہ یہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ہی جگہ پر بٹھا دیا جاتا ہے اور بتیاں بجھا دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سبھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مجھے میرے ایک دوست نے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ وہ بھی اس گاؤں میں نہیں رہتا تھا، وہ باہر کے ملک چلا گیا تھا، لیکن اس نے مجھے ایسی ایسی کہانیاں سنائی تھی کہ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ چلو اچھا ہے، آج مجھے پتہ چل جاتا کہ اس کی باتیں سچ تھیں یا اس انسان کی۔ ویسے اس علی پہ تو مجھے حیرت ہی ہو رہی تھی جو یہ سر اٹھا کر مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، جبکہ اس کو پتہ تھا کہ اس کے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ تو سب کو ہی پتہ ہوتا ہے، ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے، تبھی تو ہم لوگ ان کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر بڑی ہمت تھی جو یہ مجھے ساتھ لے کے جا رہا تھا، جبکہ آج یہ غلط ثابت ہونے والا تھا اور میں صحیح ثابت ہونے والا تھا۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچ گئے تو میں نے دیکھا کہ عورتیں اور مرد سب ایک ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ میں نے علی سے کہا کہ یہ سب لوگ اتنے تھکے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ رات کو عبادت کرتے رہے ہیں، روتے رہے ہیں، اس لیے سب لوگ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ سونے کا وقت نہیں ملا، ایک خطبہ تھا اور اس کے بعد صبح بھی خطبہ تھا، اور ابھی یہ شام غریبہ کا بھی خطبہ ہے، اس لیے بیچ میں کسی کو بھی آرام کرنے کا ٹائم نہیں ملا۔ کسی نے اپنے گھر میں کھانا بھی نہیں پکایا، بس نیاز وغیرہ کا کھانا ہی کھایا ہے۔ وہ تو اس طرح سے بات کر رہا تھا کہ جیسے بہت ہی اچھی حرکت کی ہے اور بڑے ہی طریقے سے بیان کر رہا تھا۔ میرے دل میں ابھی بھی خلش تھی اور ابھی بھی میرے دل میں ان لوگوں کے خلاف ہی باتیں تھیں، کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ کسی قسم کی مثبت بات میں میرے دل میں سر نہیں اٹھایا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ بس یہ لوگ تو غلط ہیں ہی غلط۔ اور اسی طرح کرتے کرتے ہم لوگ امام بارگاہ کے مین ہال میں پہنچ گئے۔ یہ ہال بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ اس کے اندر کافی سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے تھے۔ بیٹھنے کا انتظام بھی اسی طرح تھا کہ زمین پر دریاں بچھائی گئی تھیں اور سامنے سٹیج بنایا گیا تھا۔ سب لوگ زمین پر بیٹھنے لگے اور آہستہ آہستہ پوری امام بارگاہ بڑھ گئی۔ پورے شہر سے اور ساری کالونیوں سے لوگ آئے تھے۔ اب تو ایسا ہو گیا کہ جگہ بھی نہیں مل رہی تھی، لیکن ہم لوگ جلدی آئے تھے اس لیے ہمیں جگہ مل گئی اور ہم لوگ بھی بیٹھ گئے۔ مرد عورتیں سب ایک ہی جگہ پر بیٹھی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آف کر دی گئی۔ ابھی تک تو وہی کچھ ہو رہا تھا جیسا میں نے سنا تھا، کیونکہ یہاں تک تو میں نے بھی سنا تھا کہ مرد عورتیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور لائٹ بند کر دی جاتی ہے، بالکل اندھیرا کر دیا جاتا ہے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ تقریباً اندھیرا ہو گیا تھا، صرف ایک چھوٹا سا بلب روشن تھا جو سٹیج پر لگا ہوا تھا۔ سٹیج پر کسی کے بیٹھنے کے لیے ایک کرسی پڑی ہوئی تھی اور اس کے آگے اسپیکر کا انتظام کیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایک ذاکر آیا جس نے اپنے خاص طرح کے کپڑے پہن رکھے تھے اور سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ وہ آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم نے سنا تھا کہ یہ اپنے ذاکر کو کچھ بہت ہی زیادہ سمجھتے ہیں اور اس کی ضرورت سے زیادہ ہی عزت کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ سب لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ ذاکر جا کر اپنی جگہ پر بیٹھا اور اس نے کربلا کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ ہر انسان کا چہرہ ایسا تھا کہ جیسے کسی بہت ہی بڑے دکھ میں مبتلا ہے، کسی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا کیسے ان لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا پانی بند کر دیا، کیسے ان پر مظالم کیے، ان کی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آئے اور کیسے ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ یہ ساری باتیں بتا رہا تھا۔ سب لوگ سن رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا۔ یہ سن کر میرا دل بھی پارا پارا ہوا جا رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا۔ بتایا جا رہا تھا کہ کیسے ان کا پانی بند کر دیا گیا، جبکہ بہت زیادہ گرمی کا موسم تھا۔ اور کربلا کیا ہے، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ کوئی درخت یا سایہ موجود ہو۔ کربلا تو ایک میدان ہے جس میں دور دور تک صرف پہاڑ اور کھلا میدان تھا۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی درخت تھا جس کے سائے میں وہ بیٹھ جاتے اور نہ ہی پانی کی کوئی جگہ تھی، اور جو پانی میسر تھا وہ بھی بند کر دیا گیا۔ ایک طرف ان کو جنگ لڑنی تھی اور دوسری طرف ان کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں مل رہا تھا۔ ایسے میں انسان کی حالت کتنی بری ہو جاتی ہے۔ انسان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے اور اسے انکار نہیں کر سکتا کہ خوراک اور پانی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو لیکن اسے 2 دن کے لیے پیاسا رکھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ مجھ سے میری ساری دولت لے لو، لیکن مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ پانی کی کتنی اہمیت ہے یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، اور جنگ میں اگر پانی نہ ملے تو انسان کی کیسی حالت ہو جائے گی۔ وہ سب چیزوں کو بہت باریکی سے بیان کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے اوپر گزرا ہو۔ وہ روتا جاتا، بولتا جاتا، میں اس کی باتیں سن رہا تھا
پھر اس نے بتایا کہ کیسے عورتوں سے ان کی چادریں بھی چھین لی گئیں، ان کو بازار میں پھرایا گیا، ایسی پاک بیبیاں جو پردہ کرتی، پردے کے علاوہ کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی، جن کے پردہ کرنے کی مثالیں ہم ابھی تک دیتے ہیں، جب ان سے ان کی چادریں چھین لی جائیں تو ان پر کیا گزری ہوگی، کس طرح کا ظلم کیا ہوگا، کیا نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ، جان تک لی جا رہی تھی، لوگوں کی پیاسا رکھا جا رہا تھا، ذلیل کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ لوگ بھی رونے لگے، سب لوگ ایسے رو رہے تھے جیسے کوئی میت کے پاس بیٹھ کر روتا ہے، ہر آنکھ میں آنسو تھے، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو رو نہیں رہا تھا، عورتیں بھی رو رہی تھیں اور مرد بھی روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھی جا رہی تھیں، لیکن وہ رونا بند نہیں کرتے تھے، ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، گلے خشک ہو رہے تھے اور وہ روتے ہی چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ذاکر بھی رونے لگا اور اس کی بھی آواز باہر آئی، اس کی آواز میں اس کے آنسوؤں کی خلش آنے لگی۔ میں حیران تھا کہ مجھے کیا ہونے لگا ہے، مجھے لگا کہ یہ لوگ پہلے اس طرح روئیں گے اور اس کے بعد کچھ ہوگا، لیکن کچھ نہ ہوا، ساری شام اسی طرح روتے ہوئے اور قصے سنتے ہوئے گزر گئی۔ بے شک یہ قصے بڑے دردناک تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ بہت برا کیا گیا تھا، ایسا تو کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، بہت افسوس ہوا یہ سن کر، ہمیں تو اتنی ڈیٹیل سے کبھی کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ لوگ تو وہ تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہونے والے مظالم پر رونے والوں میں سے تھے، یہ روتے تھے کیونکہ ان کو دکھ ہوتا تھا، یہ روتے تھے کیونکہ ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے بہت ہی زیادہ محبت اور عقیدت تھی۔ اس کے بعد سب لوگ اٹھ گئے اور اپنے اپنے گھر جانے کی راہ لی۔ شام غریبہ ختم ہوگی، وہ لڑکا میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ تم پوچھ رہے تھے نا کہ شام غریبہ پر کیا ہوتا ہے، تم نے شاید زیادہ کھل کر بات نہیں کی، لیکن یہ بات مشہور ہے کہ کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جن کا میں ابھی ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پھرتے ہیں کہ جب لائٹ آف ہو جاتی ہے تو نہ جانے کیا ہوتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس یہی تھی شام غریبہ، یعنی کہ غریبوں کی شام، اور یہی سب کچھ کر رہے تھے ہم، جو تم نے دیکھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ ہم تو دکھ منا رہے تھے، ان ساری باتوں کو پھر سے یاد کر کے محسوس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کتنی بڑی قیامت توڑی گئی تھی، کتنا ظلم کیا گیا تھا۔ کیا ظلم کو ظلم کہنا غلط ہوتا ہے؟ کیا کسی کو یاد کر کے اس کے لیے رونا یا دو آنسو بہا دینا کوئی غلط کام ہے؟ تم ہی بتاؤ، تم نے 2 دن ہمارے ساتھ گزارے، تم ان 2 دنوں میں کیا کرتے رہے؟ کیا ہم نے تم سے کوئی غلط کام کروایا ہے، یا تم نے ہمیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور رہی بات کھانے میں گندگی ملانے کی، تو کھانا تو رزق ہمارا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہم کیوں اس میں گندگی ملائیں گے، جبکہ ہم نے خود بھی تو کھانا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے یار، لیکن پھر بھی ساری دنیا ان کو نہیں مانتی۔ اسی طرح ہر انسان نے کچھ اپنے عقیدے، کچھ اپنے اصول اور رسم و رواج بنا لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے۔ آخرت میں صحیح اور غلط کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دنیا میں جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو غلط لگتا ہے اس کو غلط کہتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ عبادت کے لیے تو اس نے پہلے سے ہی فرشتے اور جنات بنا رکھے تھے۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسی مخلوق بناؤں کہ جس کو اختیار دے دوں، کیا پھر بھی وہ میری طرف آئے گی؟ تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ قیامت میں جتنی بھی سزائیں ہیں وہ ساری حقوق العباد پر ہی ملنے والی ہیں۔ حقوق اللہ پہ کوئی سزا نہیں ملنے والی۔ جتنی بھی بڑی بڑی سزاؤں کا ذکر سنتے ہیں وہ حقوق العباد پر رکھی گئی ہیں۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، جس میں اخلاق اور حسن سلوک بھی شامل ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کو عزت دینا، اس کی مدد کرنا، یہ سب کچھ بھی شامل ہے۔ کسی کو حقارت بری نظر سے نہ دیکھو، اس کی شکل کو برا نہ کہو، اس کی حرکتوں کو برا نہ کہو۔ اگر وہ پہلے برا انسان تھا لیکن بعد میں اچھا ہو گیا تو اس کی برائی کا ذکر نہیں کرو۔ یہ سب کچھ اخلاق کے دائرے میں آتا ہے، اور میرے رب کو اخلاق بہت پسند ہے۔ اس دن تم نے میرے ساتھ بہت کچھ برا کہا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، لیکن میں خاموش ہو گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں غلطی پر نہیں ہوں۔ اگر میں اس وقت چاہتا تو تم سے جھگڑا کرتا، تم پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے علی سے معافی مانگی، اس نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتا اس چیز کو اپنے لیے برا ہی سمجھ لیتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ چیز بری ہو۔
اور اگر کچھ بہت سالوں سے ہوتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بات ہمارے بڑے کہتے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی بات ٹھیک ہے، بڑوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میری علی کے ساتھ بھی دوستی ہوگی، وہ میرے گھر آتا جاتا تھا اور میں اس کے گھر میں، وہ واقعی بہت اچھا انسان تھا۔ میں آخر میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کے خلاف نفرت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، نفرت کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے، محبت پھیلانا بہت مشکل کام ہے۔ محبت اگر چلائے بھی تو اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، لیکن اگر نفرت ہلکی سی سرگوشی بھی کرے تو کل عالم سن لیتا ہے۔ انسان نہ جانے وہ منفیت اور نفرت کو زیادہ توجہ دیتا ہے، لیکن محبت کی بات اس کو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ محبت کرنا گناہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن علی سے ملنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، میری سوچ کافی حد تک بدل گئی ہے۔ اور میں نے اتنا سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے پہ وہ لوگ غلط بھی ہوں، لیکن ہمیں ان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ ہماری انسانیت میں اتنے سارے مسائل ہیں، پوری انسانیت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ایک انسان دوسرے کو صرف انسان ہی سمجھ لے، اس کو تقسیم کرنا چھوڑ دے کہ یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ کراچی والا ہے، یہ لاہور والا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ انسانیت کی تقسیم سے فساد جنم لیتا ہے، اور فساد سے کبھی بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ بس اس کے بعد میں نے لوگوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیا اور اس طرح کی کسی محفل میں حصہ لینا بھی چھوڑ دیا۔ اگر میرے سامنے کوئی زیادہ ہی الٹی سیدھی بات کرتا تو میں اسے بتاتا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے خود ریسرچ کی ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہمیں اللہ ہی کہتا ہے کہ برے کو برا کہنا چاہیے، کم سے کم انسان برے کو برا تو کہہ سکتا ہے۔ دوستو، آج کی اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔